बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान की पैगाम बरकात रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का पहला रोज़ा माशाल्लाह जिसमें हम सब गुज़र रहे हैं, रख लिया है हमने, और कैफ़ियत कैसी है? एक सुरूर है, एक इत्मीनान है, एक तमानियत है और एक लगन भी है कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान मुबारक में वो सब करने की हिम्मत, ताकत और तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम वो कर सकें जिसका हमें हुक्म दिया गया है। जो हम शायद पिछली ज़िंदगी में, पिछले रमज़ान में नहीं कर पाए, इस बार ज़्यादा करने की कोशिश करें, नेकियां इकट्ठी करने की कोशिश करें, कुरान करीम की तलावत ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, जो हमारे ज़िम्मे फ़राइज़ हैं उनको अदा करने की कोशिश करें। तो जी, आज का पहला रमज़ान और रमज़ान ट्रांसमिशन पैगाम टेलीविज़न की, जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद एक गुजारिशात हैं आगाज़ में जो कि मैं आपके सामने रखूँगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ढेरों बातें करेंगे और ये सिलसिला इंशाल्लाह इफ्तार तक चलेगा। पैगाम टेलीविज़न के साथ तावन करने के लिए मैं आपसे गुजारिश किया करता हूँ, ख़ास तौर पर जब रमज़ानुल मुबारक होता है तो आपको पता है कि मीडिया के जदीद ज़राए से तावन के लिए हम आपसे अपील भी करते हैं। आज भी आगाज़ में मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इसको मज़ीद वुसअत देने के लिए अपनी ज़कात, सदकात, खैरात, अतियात, टोकन ऑफ लव, डोनेशन, ताउन, जिस भी सूरत में आप शामिल होना चाहें इसमें शामिल हो जाइए। इसके लिए पैगाम टेलीविज़न का अकाउंट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, जो स्लाइड नीचे आप देख रहे हैं कि रोल कर रही है, उसमें पैगाम टेलीविज़न का नंबर भी मौजूद है। आप डायरेक्ट यहाँ पे ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जब हमारा सेकंड सेशन होगा ब्लेस्ड नाइट का, उसमें बाकायदा नंबर भी अनाउंस किया जाता है, व्हाट्सएप नंबर भी बताया जाता है। सो आप ये चीज़ें जहन में रखिएगा। इस रमज़ान की बाबरकत सातों में पैगाम टेलीविज़न की मान अफरोज़ बरकात रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन को अपने केबल नेटवर्क पे देखने के लिए केबल नेटवर्क प्रोवाइडर से रब्ता कीजिए। वैसे तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अब हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी जगहों पे ट्यून कर दिया गया है। लाहौर शहर में बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे कुछ दिनों पहले पैगाम टेलीविज़न की नशियात नहीं आ रही थी, वहाँ पे ये आ रही हैं। और अगर आपके इलाके में नहीं भी आ रही तो अपने केबल नेटवर्क प्रोवाइडर से, जो भी फैसिलिटेटर है, उससे आप रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह ट्यून हो जाएगा। आप पैगाम टीवी लाइव लिखिए अपने मोबाइल या एंड्रॉयड टीवी सेट पे और हमें लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी आप ब्राउज़र में जाके live.pagam.tv लिखकर सर्च करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल जैसे मैंने आपको बताए थे, पैगाम टेलीविज़न का लाइव स्ट्रीम का चैनल है, पैगाम टेलीविज़न का सुबह वतन का चैनल है, हमारी नातों का अलहदा चैनल है, हमद के बारे में अलहदा चैनल है, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से चैनल है, जादू जन्नात के हवाले से चैनल है, बच्चों की 3D एनिमेशन जो बच्चे बहुत पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं, हमने नया पैगाम किड्स के नाम से PAIGHAM KIDZ या Z, इसको आप स्पेल करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। ये सारे चैनल्स जिनसे आप लाइव हमारी नशियात अभी देख सकते हैं, पैगाम टेलीविज़न लाइव, और इन चैनल्स के ज़रिए आप जो क्लिप्स हम अपलोड करते हैं, आपके सवालात और जवाबात के, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, और जो लाइव कॉल्स हम लेते हैं उनके सवालात जवाबात भी शामिल किए जाते हैं। हमारी नशरियात आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल है। इस वक्त जो हमारे साथ इश्तराक में शामिल हैं, सूफ़ी सोप आप देख सकेंगे अभी बाकायदा डिस्प्ले पे, ये देखिए जी, सूफ़ी सोप है, और इसके साथ कुकिंग ऑयल है। सूफ़ी सोप के साथ साथ सूफ़ी कुकिंग ऑयल, दारुस्सलाम इंटरनेशनल, सुपर एशिया और ज़िया फैमिली फूड प्रोडक्ट्स, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से ये सेगमेंट, ये नशरियात आप तक पहुंचाई जा रही है। इनके इश्तराक से ये हमारी नशरियात आपके सामने पेश की जा रही है। मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, दो बड़े प्यारे से मेहमान, उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ कारी हैं, पैगाम टेलीविज़न के, रेनाउंड नाम है, रेनाउंड शख्सियत है, दुनिया भर में जाने पहचाने जाते हैं, और वजह शोहरत आप जानते हैं, अल्लाह का कलाम। इनको खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से जी आप? माशाल्लाह। कैसा जा रहा है पहला रोज़ा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून है माशाल्लाह जी। अच्छा, इनके साथ एक और मेरे बड़े प्यारे भाई मौजूद हैं, यूसुफ सिराज इनका नाम है। ये हेड करते हैं पैगाम टेलीविज़न में सोशल मीडिया डिपार्टमेंट को, और ख़ास तौर पे जिस तरह अभी मैंने पैगाम किड्स के हवाले से आपको बताया, तो इनसे आज हमने ढेरों बातें करनी है। हमारा वो पूरा पैनल ये लीड करते हैं, बाकायदा एक टीम को लेके चलते हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कि सोशल मीडिया का किरदार जदीद ज़राए जो है नशरियात के, जैसा हम सेटेलाइट के थ्रू आपसे मुखातिब हैं, तो सोशल मीडिया का क्या किरदार है। ये एक वॉर है,
اور اس وار میں ہمیں کس طرح راک اسٹڈی رہنا ہے, کمر بستہ رہنا ہے, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کا احسان الحمدللہ. آج تو خوب جمے گی جب بیٹھیں گے اور ڈھیروں باتیں کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ایک اور صاحب بھی ہمیں جوائن کرنے والے, تھوڑا تجسس رکھیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا. ضرور انشاءاللہ. ویلکم جی, تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا. پہلے قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ ہم ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا ہمارے ساتھی یوسف سراج صاحب ان کی جانب چلیں, اینکر پرسن بھی ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, آپ کو آج کی کتاب کے بارے میں پہلے بتا دیں, پھر ڈھیروں گفتگو کریں گے. یہ دیکھیے جی, آج کی کتاب ہے اور یہ کتاب کا نام ہے نصف ایمان. صفائی ستھرائی کو دین اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے, اور خاص صفائی باطن کی ہو یا ظاہر کی, مسجد کی ہو یا مکان کی, ماحول کی ہو یا انسان کی. اس خوبی کو بچوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہانی کے انداز میں انہیں طہارت, صفائی اور وضو کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا ہے. اس کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیے, سبق آموز اور تربیت کے حوالے سے اس کے اندر ڈیفرنٹ, یہ دیکھیے پکچرز کے ساتھ اور ڈیٹیلز بھی لکھی ہیں تاکہ بچوں کو تربیت مل سکے. سم ٹائمز میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ ہم بڑوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر یہ کتاب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ, تمام آؤٹ لیٹس پہ یہ دستیاب ہے. اس کے ساتھ اگر آپ اس کو آن لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے اور آن لائن آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو جی آج کی کتاب تھی. ہمارے ساتھی ہیں یوسف سراج صاحب, ڈیجیٹل میڈیا کے ڈائریکٹر بھی ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے, اور پیغام ٹیلی ویژن کے ہوسٹ بھی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جو بیک بون سمجھی جاتی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, ایک وار ہے,
ایک یلغار ہے خبروں کی، خبر اور ایک ایسی خبر جو بنا تصدیق کے پھیلائی جاتی ہے. کریڈیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے، ویٹیج ضروری ہے، ذمہ داری بن جاتی ہے. کیسے ہینڈل کر رہے ہیں آپ؟ نظامی صاحب بارک اللہ فیکم، اصل میں میں سوچ رہا تھا، یعنی قاری صاحب کی تلاوت بھی میں نے سنی، آپ کا اتنا خوبصورت انٹرو بھی میں نے سنا. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. پھر آپ نے کتاب کا تعارف بھی کروایا. نظامی صاحب کتاب بہت بڑی چیز ہے اور اس کا تعارف ٹی وی پر کروایا جا رہا ہے، تو اسی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دور کس چیز کا ہے. جب کتاب کو ٹی وی پر متعارف کرانا پڑے، ہر چیز کی اہمیت ہوتی ہے. کتاب کی اہمیت ہے، درس و تدریس کی اہمیت ہے، سوشل میڈیا کی اہمیت ہے، لیکن پلیٹ فارم بڑا کون سا ہے جس کے ذریعے سے دعوت کا زیادہ کام کیا جا سکے، جو دوسروں کے تعارف کا ذریعہ بن سکے. کبھی کتاب کا اس سے تعارف کروایا، اس کے ذریعے سے تعارف کروایا جا رہا ہے، کبھی شخصیات کا اس کے ذریعے سے تعارف کروایا جا رہا ہے. تو جس ذریعے سے، جس پلیٹ فارم سے باقی چیزوں کا تعارف کروایا جاتا ہے، اس پہ دین کا تعارف کرانا کتنا زیادہ ضروری ہے. یعنی اس کا مطلب وہ پلیٹ فارم اتنا اہم ہے کہ اس پہ سب کا تعارف، سب چاہتے ہیں کہ میرے کاروبار کا اس پہ تعارف ہو. ابھی آپ نے ایڈ بھی دی، کتاب کا اس پر تعارف ہو، میں اس ٹی وی پہ آ جاؤں بات کروں. تو اس کے ذریعے سے دین کی بات کرنا، اس کا مطلب بڑا مؤثر پلیٹ فارم ہے. یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری. اتھینٹک آپ نے کہا، سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی چیز، اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید، ہمارا دین، نبی علیہ السلام کی احادیث اور دنیا کا تجربہ، وہ یہی بتاتا ہے کہ خبر جو ہے وہ اتھینٹک ہونی چاہیے. اور دین میں یہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ دین میں اگر کوئی ایسی بات کر دی گئی جو منسوب کر دی ہم نے پیارے پیغمبر کی طرف، دین یا قرآن سے ملتا ہے، نبی کے فرمان سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر ان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دی گئی جو غلط ہے، جو آپ نے نہیں کہی، جو دین نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اللہ اکبر. جو وہ بات کرتا ہے جو نبی علیہ السلام نے نہیں بیان فرمائی، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب پیغام ٹی وی کے سوشل میڈیا کی بات آپ نے کی، ڈیجیٹل میڈیا کی آپ نے بات کی، یا پیغام ٹی وی کے ہم بات کریں، تو پیغام ٹی وی کا یہ امتیاز ہے، یہ اعجاز ہے، یہ ترہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک اتنی شاندار ٹیم بیٹھی ہے جو میڈیا میں ہیں. ہم، آپ بھی میڈیا میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ریسرچرز ہوتے ہیں پروگراموں کے، ٹی وی کے ہوتے ہیں، لیکن ایتھینٹسٹی کو اس طرح یعنی باقاعدہ ترجیح دے کے، پریفرنس دے کے کوئی ایسا ادارہ موجود ہو تو نہیں ہے. آپ کو بھی علم ہے، ناظرین کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو، پیغام ٹی وی کی سکرین ہو، یہاں بیٹھنے والے مفتیان اکرام ہو، یہاں کوئی کہا گیا لفظ ہو، اس کے پیچھے اتنی شاندار ٹیم الحمدللہ موجود ہے، جس میں مدینہ یونیورسٹی کے فاضلین، وہاں کے فارغ التحصیل لوگ بیٹھے ہیں، سکولرز ہیں، ریسرچر ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. یعنی نہ ان کی دنیاوی تعلیم کم ہے، نہ دینی تعلیم کم ہے، پھر وہ خاص مختص ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے تاکہ پیغام پر جو مسئلہ بتایا جانا ہے، جو حدیث بتائی جانی ہے، جو آیت بتائی جانی ہے، جو خبر پہ اس پہ تبصرہ ہونا ہے، اس کی تصدیق ہونی چاہیے. تو پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ماشاءاللہ قراء کرام، یعنی کوالیفیکیشن اگر ہم دیکھیں ان لوگوں کی، ان سکالرز کی، تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہے وہ بیک بون ہے، یعنی ہماری سکرین کی بیک بون ہے. سکرین پر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اینکر ہے یا مہمان ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل یعنی ہماری جرنی ہے، محنت ہے. تو اس کے ایک حصے کا اتھینٹسٹی کے حوالے سے میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ ناظرین بھی جان لیں. چونکہ آپ نے بات کی کہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیوں دینی چاہیے، اور بھی بہت سی جگہ ہیں وہاں بھی دینی چاہیے. اس پہ ہم کیوں کہتے ہیں کریڈیبل کیوں ہیں ہم، وائی وی آر ڈیفرنٹ؟ تو اس میں کئی ایک ریسرچ سکالرز ہیں جو مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں، ام القریٰ سے فاضل ہیں، ہمارے دینی جامعات سے فاضل ہیں، ملٹیپل کوالیفیکیشن ان کے پاس ہے، ملٹیپل سکلز ان کے پاس موجود ہیں، اپنے اپنے فن کے وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور سب کو دین کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ چیزیں جب دیتے ہیں تو پھر الحمدللہ پیغام ٹی وی، اب یہ نظامی صاحب ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ پیغام ٹی وی ایک کریڈیبلٹی کا نام بن چکا ہے، ایتھینٹسٹی کا نام بن چکا ہے. کریڈٹ میں جاتی ہے بات. وہ کہتے ہیں پیغام پر آئی ہے بات،
تو الحمدللہ پہلے دن سے پیغام نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہم نے بات وہ بتانی ہے جو سچی ہوگی، جو سچی ہوگی، جو اتھینٹک ہوگی، جو متفق علیہ ہوگی، جو اختلافی نہیں ہوگی. بات سے مجھے بات یاد آ گئی. جی اچھا، اس میں ہم نے ڈھیروں باتیں کرنی ہیں. بہت زیادہ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. ابھی جس طرح یوسف سراج صاحب نے کہا کہ یہ وہ کریڈیبل لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور جو الیکٹڈ بھی ہیں، سلیکٹڈ بھی ہیں. ان لوگوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کس طرح سے ہمیں لے کے چلنی ہے یہ سمجھانی ہے، اور ان لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہے باقاعدہ. اس پہ ہم بات کریں گے. ایک چیز اور جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پیغام ٹیلی ویژن کس طرح سے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، جس طرح یوسف سراج صاحب ابھی کہہ رہے ہیں وہ کام کرتا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کس طرح سے پریزنٹیشن دیتا ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، آپ ہمیں لائیو کال اس سیشن میں بھی کر سکتے ہیں. نمبر آپ کو پتہ ہے 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ آپ ڈائل کیجئے. لیکن ٹی وی کا والیوم ضرور بند رکھیے گا تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو. آپ کا کویسچن جو کہ ابھی اس سیگمنٹ سے، اس موضوع سے ریلیٹ کرتا ہو، یا اگر آپ نے تعاون کرنا ہے اس کے حوالے سے ہو، تو آپ ہمیں کال کر لیجئے. ٹیم بالکل ریڈی ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ رات 10 بجے تک آپ کی کالز کی کافی لمبی لائن تھی، اور اس کے بعد 10 بجے کے بعد ہمیں کالز آ رہی تھی کہ ٹائم بڑھا لیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم بھی بڑھائیں، لیکن آپ بھی کوشش کریں کہ ٹائم کے مطابق کال کریں تاکہ زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں. سر کیری آن، آپ جس طرح بات کر رہے تھے اور میں نے بیچ میں ذرا تھوڑا وقفہ لیا. جی بالکل. تو نظامی صاحب، یعنی جس قدر اتھینٹسٹی یا اس چیز کا مستند ہونا، سکا ہونا، معتبر ہونا، پیغام ٹی وی میں اس کو مطلب بڑے سارے اسکالرز بھی آتے ہیں، وہ بڑے رینونڈ اسکالر ہوتے ہیں، میڈیا پرسنز بھی آتے ہیں. وہ جب ہمارا کرائٹیریا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز یہاں نہیں چلے گی چونکہ اس کے پیچھے ریسرچ ہو چکی ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں حدیث کی، تو اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرنا ہی ٹھیک نہیں. پیغام پہ یہ نہیں چل سکتے. آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ بول رہا ہوں نا، تو ٹیم اتنی ویجیلنٹ بیٹھی ہے، وہ کہتے ہیں نظام صاحب یہ ایسے نہیں ایسے تھا. آپ دیکھیے ایک ایک لفظ کے بارے میں ہم محتاط ہیں. بالکل. یہ تو پھر قرآن کا کام ہے، حدیث کا کام ہے، دین کا کام ہے، تو اس میں تو ہم کسی طور پہ بھی بالکل لینینٹ ہو ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. پلیز. تو سب سے پہلا آپ نے خوبصورت سوال کیا آغاز میں کہ پیغام ٹی وی پر چلنے والی چیز مستند ہوتی ہے. اس کو ایک نہیں کئی اسکالرز وہ اس کو دیکھتے ہیں، ان کی یعنی کہ رائے ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پہ آنر ہوتی ہے. اچھا پہلے ہے کہ ریسرچ کر کے دے دی گئی، پھر ہے کہ پروگرام ریکارڈ ہو گیا، اس کے بعد پھر ہمارا ایک پینل ہے، وہ بھی انہی ریسرچرز پر مشتمل ہے جو پھر سے دیکھتا ہے بڑی باریک بینی سے، ریویو کرتا ہے دوبارہ سے، پالیسی انشور کرتا ہے کہ دیکھیں پیغام ٹی وی دلوں کو جوڑنے والا ہے، پیغام ٹی وی گھروں میں خوشیاں لانے والا ہے، سکون لانے والا ہے، برکتیں لانے والا ہے. ہمارے کسی ایک لفظ سے کسی کا دل دکھ جائے وہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. یہ بات چونکہ لمبی ہے اور میں چاہوں گا کمپلیٹ بھی ہو. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور میں چاہوں گا کہ قاری صاحب سے ہم رخصت لے لیں کیونکہ ان کی انگیجمنٹ تھی اور ہم نے وقت لیا تھا ان سے. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی. وقفے کے بعد یوسف سراج ہمارے ساتھ ہیں اور یہ افطار تک ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور شخصیت جوائن کرنے والی ہے، وہ سسپینس ہے. ملتے ایک بریک کے بعد پھر آپ جان سکیں گے. یہ مہینہ برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن جاری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا اور ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس، حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ. ان کے تعاون سے یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا میں کس طرح سے کام جو کیا جا رہا ہے اور یہ کام کس طرح سے معاون ہو سکتا ہے. اگر ہم دین کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، ہمارا پلیٹ فارم دین کے حوالے سے ہے جو کہ ہم نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کس طرح سے کام کر رہا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. یوسف سراج صاحب ہمارے ساتھ بریک سے پہلے سے موجود ہیں. ایک اور شخصیت ہمیں جوائن کر چکی ہے جن کا اکثر میں غائبانہ تعارف کروایا کرتا ہوں. آج میں ان کا بالمشافہ بھی اپنے سامنے بھی تعارف کرواؤں گا اور یہ لائیو ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ہم بہت سی باتیں پوچھیں گے بھی کہ کس طرح سے کر لیتے ہیں. نام ہے ان کا، میرے بڑے پیارے بھائی، ہمارے سینئر ہیں، ہماری ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں، فخر الاسلام صاحب جو کہ ایم فل ہیں کمیونیکیشن سٹڈیز میں، ڈائریکٹر پروگرامنگ بھی ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کے ہوسٹ بھی ہیں. آپ کو یہ بڑا بیک اپ بھی کرتے ہیں، ٹیم کو لیڈ بھی کرتے ہیں، ہماری چیزوں کو صحیح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور جب ایسی نشریات ہو رہی ہوں تو پھر یہ جاگتے ہی رہتے ہیں، شاید سوتے بھی نہیں ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں، ان کو ہم ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت؟ اللہ کا شکر. آف اسکرین
اور آن اسکرین دو مختلف تجربات ہوتے ہیں. آپ کبھی کبھی یہ تجربہ کرتے رہتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کرتے ہیں. آج کیسا فیل ہو رہا ہے کہ آج وہ چیزیں جو ہم آف دی سیٹ آف دی اسکرین ہم کر رہے ہوتے ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے آن اسکرین؟ کیا فیل؟ جی بالکل، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہمارے لیے پہلا موقع ہے کہ ہم اپنے جو ناظرین سے یہ بات کریں گے کہ ہم جو کچھ اپنا کام پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اس وقت تو لوگ صرف ہمارا کام دیکھ رہے تھے. جی. آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کا تعارف بھی کروائیں گے. ہمارے جو پروگرامز ہیں، ہم جو بیٹھ کے سوچتے ہیں، جو اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اور ہماری جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، ہم چاہیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے جو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ پیغام ٹی وی کے اندر جو بھی پروگرام نشر ہو رہا ہے جی اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں تک، انسانوں تک اللہ رب العزت کا پیغام اپنی پوری استناد کے ساتھ، پورے اتھینٹسٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے. اس کے لیے آف کورس ہمارا پورا یہ پیغام ٹی وی، اس کی ساری ٹیم، اس کی مینجمنٹ اس کے اندر جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع بھی جو ہے وہ اسی لیے یہی. انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. چند کمنٹس ہیں جی جو کہ وہ ریلیٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ ان دونوں مہمانوں سے، تو وہ میں پہلے شامل کر لیتا ہوں. لیاس ملک لکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے پروگرام کرتے ہیں یوسف سراج بھائی، اور ان کا پیغام پاکستان جو ہے ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں. ہمارے بھائی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، جزائے خیر عطا فرمائے جی. یہ آپ کے لیے کمنٹ ہے جی. اور انڈائریکٹلی یہ جاتا ہے جی آپ کو بھی، کیونکہ پروگرامز کو تو ہم سارے مل کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پریزنٹ کر رہا ہوں ڈیفینیٹلی کریڈٹ اس کو آتا ہے جی. اس کے ساتھ ایک اور آئی ڈی ہے جی، وہ لکھتے ہیں کہ جب پیغام پر کوئی نیوز ملتی ہے تبھی ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ نیوز سچی ہے. ماشاءاللہ پیغام ٹی وی بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. ماشاءاللہ تلاوت بہت پیاری کر کے گئے ہیں بیکاری صاحب. الحمدللہ ماشاءاللہ. تھینک یو احمد جی. اصل میں ہمارا مقصد بھی یہی ہے، جو ٹیم ہماری بیٹھی ہے ان کا بھی مقصد یہی ہے. پیغام ٹیلی ویژن کو بنانے کا مقصد اور اس کا کام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. اجی سر ہم ذرا آتے ہیں، جیسے یوسف سراج صاحب سے بات ہو رہی تھی، کارٹون اینیمیشن پروجیکٹ جو تھا اس کو ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ چیزیں. سفر کہاں سے شروع ہوا اور ہمیں ضرورت جب محسوس ہوئی تو کیا یہ رائٹ ٹائم تھا یا ہمیں لگا کہ ہم تھوڑا سا ڈیلے ہیں، یا یہی رائٹ ٹائم تھا؟ سب سے پہلے تو نائم صاحب کہتے ہیں کہ جو کام جب ہوتا ہے نا اس وقت ہی صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے جب میں 2012 میں آیا تھا پیغام ٹی وی میں، تو جب ہمارے چیئرمین صاحب کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں. تو جب میں ڈسکس کیا، میں کہا سر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بچوں کے لیے کارٹون بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو ہم بھی سوچ رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی 2012 کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اچھا. اس وقت انہوں نے کہا کہ چلیں اس پہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے شروع میں ہم نے کوئی عربی کارٹون لے کے، کوئی اسلامی، کوئی دینی کارٹون لے کے، تو ہم اس کی ڈبنگ کی. لیکن اس کی اب ڈبنگ کا بھی اس وقت جتنا خرچہ آ رہا تھا وہ ہمیں لگا کہ یار یہ تو بہت ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت. پورا پیغام ٹیلی ویژن تھا اور یعنی ٹی وی پر اس کی جو اپنی ضروریات تھیں اس کے لیے ظاہر اخراجات بہت زیادہ ہو رہے تھے. اور وہ پیغام ٹیلی ویژن کا بھی آغاز تھا، جرنی سٹارٹ تھا. بالکل آغاز تھا. ٹھیک. اچھا. اس دن سے لے کے ہمارے سی او صاحب بھی اور ہمارے چیئرمین صاحب بھی اس دن سے جیسے کہتے ہیں خواب دیکھتے تھے، ڈریم کرتے تھے کہ ہم جو ہے اس کو یہ اب کارٹون لے کر آئیں گے اور یہ ہونے چاہیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا یا ہو رہا تھا کہ اب جو ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ فیملی اور اسکول اور پیئر سے زیادہ جو ہے وہ اب یہ میڈیا کرے گا اور یہ ٹیلی ویژن کرے گا اور ٹی وی کرے گا، اور خاص طور پر جو ہماری جو اسمارٹ فون کی اسکرین تھی یہ کرے گی. جی. اچھا. بچے جب اس کے اوپر کارٹون دیکھ رہے ہیں اور مسلسل دیکھ رہے ہیں اور انگیج ہیں اور ایک بڑی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے اس کے ساتھ اس کی، تو یہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کے لیے کوئی اچھے اصلاحی، اخلاقی، دینی اور تربیتی کارٹون جو ہیں وہ پیش کیا جائے. یعنی بلینک پیپر پہ جو لکھا جا رہا تھا وہ ہماری نسل نے آگے کرنا ہے. آف کورس. اچھا. یہ ضرورت تو ایسے ہی تھی اور شروع دن سے اس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے، لیکن ظاہر بات آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مہنگا پروجیکٹ ہے. اس کے لیے ٹیکنیکل ٹیم چاہیے، ایکسپینسو ہے. ایک ٹیکنیکل ٹیم چاہیے، اس کے لیے ریسورسز چاہیے، اس کے لیے ٹیکنیکل اکوپمنٹ چاہیے اور وہ ایکسپرٹیز چاہیے کہ ہم جس لیول پہ بچوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اسی قسم کا، ہم اسی اسٹینڈرڈ کا اور اسی معیار کا ہم کارٹون پیش کریں. اور یہ سب کچھ پیسوں سے ہوگا. آف کورس. اور آغاز جب ہم نے کیا اور یہ مطلب سوچتے رہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا، خاص کرم ہوا کہ یہ پچھلے سال 2024 میں جنوری میں اس کا جو ہے وہ ہمیں اس کا آغاز کرنے کا موقع ملا.
ہمارے سیو صاحب اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے بہت اس بارے میں پیشنیٹ تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا یہ کارٹون لے کر آنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور بڑے عرصے سے پلاننگ چل رہی تھی، ریسورس کے لیے بات کر رہے تھے، تو الحمدللہ اب پھر اس کا آغاز ہو گیا ابھی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یوسف سراج صاحب نے ہمیں کچھ بتانا ہے۔ جرنی تھا اور جرنی بڑا مشکل تھا۔ جرنی کرنے کے لیے پہلے تو سوچ، آئیڈیالوجی، پھر اس کے بعد اس پہ ورکنگ، پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہرڈلز بھی آ جاتی ہیں جو آپ نے، میں نے، فخر صاحب نے، پیغام ٹیلی ویژن نے فیس بھی کی ہیں، ہم اس سے گزرے بھی ہیں، لیکن ہم راک سٹیڈی رہے، ہم پیچھے نہیں ہوئے، اسٹیپ بیک نہیں ہوئے، ہم ہر حال میں آگے بڑھے۔ وہ کیا تھا؟ نظامی صاحب، اصل میں ایک بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ایک وقت تھا کہ دنیا کو لیڈ کرتے تھے، رول کرتے تھے، ہم رول کرتے تھے، ہم دماغ تھے لوگ دنیا کا، ہم سوچتے تھے، دنیا ہماری پیروی کرتی تھی۔ پھر بدقسمتی سے پتہ نہیں کیا ہوا، ہم نے سوچنا بند کر دیا، آگے بڑھنا بند کر دیا۔ اب چیلنج اس وقت ہمیں کیا ہے؟ چیلنج اس نسل کو، ہماری آئندہ نسل کو یہ درپیش ہے کہ اب لیڈ ہمیں کوئی اور کر رہا ہے، اب دماغ کوئی اور بن گیا ہے۔ اب جو دماغ سوچ رہا ہے، ہماری نسل اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہمارے ناظرین کے سب کا مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے اب کارٹون دیکھتے ہیں۔ اچھا، کارٹون کیا صرف اتنی سی چیز ہے کہ بچے تھوڑی دیر دیکھ لیں گے، تنگ کر رہا ہے ماں کو تو موبائل دے دیا، وقتی ایکٹیویٹی ہے کیسے؟ ہاں، ایسا نہیں ہے جی، اس کے پیچھے بڑی محنت ہوئی ہے۔ میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اور میں نے اسٹڈی بھی کی، فخر صاحب جانتے ہیں۔ ایک اینیمیشن 1 گھنٹے کی، وہ پکسار شاید ایک ہے، وہ کوئی 1 کھرب کے قریب انہوں نے ڈالر لگائے اس پہ، یا شاید روپے میں اتنا بنتا تھا، یعنی اربوں روپے لگائے 1 گھنٹے کی کارٹون اینیمیشن مووی جو بچے دیکھیں۔ تو کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ انٹرٹین ہو جائیں بچے؟ نہیں، ان کے پیچھے میسج ہے، ان کے پیچھے کوئی تہذیب ہے، ان کے پیچھے کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ سمارٹ فون آ گیا، بچے کو ہم نے دے دیا، ماں کچن میں بیزی ہو گئی یا کسی اور کام میں بیزی ہو گئی، بابا کوئی اور کام کر رہا ہے، مصروف ہے نا سارے، چلیں بچہ تنگ کر رہا تھا یہ دیکھے۔ اب سارے چونک اٹھے کہ بھائی ہم نے تو اس کو موبائل دیا تھا، اس کی زبان پر تو انڈین لینگویج آ گئی، یہ تو بچہ ہمارا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ تو شادی پہ گیا ہے تو جا کے واپس آ کے ماما بابا سے پوچھتا بابا جان شادی کیسے ہوئی؟ پھیرے تو ہوئی نہیں ہے، یہ پھیرے اس کو کون سکھا گیا ہمارے گھروں؟ یہ ایک اور طرح کا کلچر اڈاپٹ کرتا جا رہا ہے۔ اس کو تو ہم نے الگ بستروں پہ سلانا تھا، اس کو میل فیمیل کا بتانا تھا، بڑے چھوٹے کا ادب سکھانا تھا، دادا کا ادب سکھانا تھا، دادی کا ادب سکھانا تھا، نانی کا ادب۔ یہ کیا سیکھ کے آ گیا؟ یہ ہماری ویلیوز نہیں تھیں، یہ کہاں سے لے لی ان کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ہم تو یعنی توحید والے تھے، یہ کوئی شرکیہ باتیں بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں جو کوئی سامری جادوگر سکھاتا ہے۔ تو بھائی یہ جو اربوں روپے لگا رہے تھے، انہوں نے اپنے گھر بیٹھے ہمارے محمدیوں کے گھروں میں، اہل توحید کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بچوں کو نہ صرف اپنا دین سکھا دیا، اپنا کلچر سکھا دیا، اپنی تہذیب سکھا دی۔ تو یہ تھے کارٹون، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکے، یہ تو حیران ہو گئے، انقلاب آ گیا۔ ہم ان کو کارٹون ہی سمجھتے رہے، وہ اپنا کام کر گئے۔ جو ہم نے آغاز میں بات کی تھی سوشل میڈیا کی وار، میڈیا وار، وہ یہ ہے بیسیکلی جو وہ 20 سال پہلے پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ اس میں سکسیسفل ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس میں آنا چاہیے تھا۔ اچھا، اب والدین پریشان، اور ظاہر ہے پیغام ٹی وی اگر میدان میں آیا ہے کہ جی ہم نے آپ کی نسلوں کا تحفظ کرنا ہے، آپ کے دین کا تحفظ کرنا ہے، اپنی اقدار کا تحفظ کرنا ہے، یہ اس کا نعرہ ہے، یہ دین کا علمبردار ہے، تو سوچنا چاہیے تھا اسے۔ اس نے سوچا، اور میں سمجھتا ہوں نظامی صاحب، پیغام ٹی وی کا کوئی پروجیکٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، افراد بھی نہیں ہوتے، کوئی خدا کی ایسی مدد آتی ہے، کوئی اخلاص ایسا، کوئی برکت ایسی پڑتی ہے، اتنا اچھا کام ہوتا ہے، اتنے اچھے رزلٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ کارٹون پر دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس سٹیج پہ محسوس کیا، کام شروع ہوا، اللہ کا شکر ہے پچھلے سال کام شروع کیا، 7 ایپیسوڈ تقریباً آ گئے، عید والا ابھی آنے والا، رزلٹس میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ملتان میں ہوتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اب مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا جو شخص ہے وہ اسکالر ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے، اس کے پاس عربی کا نالج ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی اور عالم نہیں ہو سکتا، یعنی میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کارٹون ہمارا چلا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پہ ہم نے بچوں کو سکھایا۔ اس نے بتایا کہ میرے گھر میں پلنے والے بچے وہ کسی ایسی جگہ نہیں پل رہے تھے جہاں کوئی دین نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ آج جس طور پر انہوں نے کہا کہ ہم نے انشاءاللہ پتہ چلا ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھیں تو شیطان ساتھ کھاتا ہے، آج کے بعد ہم نے بسم اللہ پڑھنی، وہ پکے ہو گئے۔ یہ میں کس کے گھر کی بات بتا رہا ہوں؟ ایک دینی اسکالر کے گھر کی۔ اگر وہاں تربیت ہمارے کارٹون کے ذریعے سے ہمارے پیارے بچوں کی ہو گئی ہے تو
تو آپ اندازہ کریں پھر ساری جگہ کس طرح ہو ہم رہی ہے. یہی بات کر رہے تھے لرننگ کی، برین سٹارمنگ کی، ہم اپنے فیوچر کی کہ یہ ہمارا فیوچر ہے. ہمارے فیوچر کو جب آپ کوئی ایکس وائی زی چیز برین میں رکھ دیں گے وہ کرے گا. جب ہمارے ہی ذمہ ہے تو پیغام ٹیلی ویژن نے اس موٹیو کو پکڑا. میں ایک آپ سے قصہ شیئر کرتا ہوں. قصہ نہیں، ابھی حالیہ دنوں میں میرے ساتھ کیا ہوا کہ ہم ایک جگہ گئے ہوئے تھے اور رولر ایریا تھا. وہ جو بلیو اٹ فخر صاحب، یوسف صاحب، ایک بچہ آیا دیٹ واز ہارڈلی میرا خیال ہے 5-6 سال کا بچہ ہوگا. تو اس کے والد نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ نوید نظامی ہے. اور آئی واز ونڈرنگ کہ یار میں تو اب اس لائم لائٹ میں نہیں ہوں جو مین اسٹریم میڈیا، میں تو اب ایک اور ڈومین میں چلا گیا ہوں. تو مجھے پہلا جھٹکا وہ لگا. پھر اس نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ پیغام ٹیلی ویژن میں شو کرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ سے تصویر اتارنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ وہ بچہ. اور اس نے کہا کہ پیغام ٹیلی ویژن پہ جب کوئی اور پروگرام، یعنی جیسا پیغام ٹیلی ویژن کے چل رہے ہیں، کوئی اور چینل آپ ٹیون کر دیں تو یہ بچہ کہتا ہے میں نہیں دیکھنا، میں نہیں دیکھ رہا اس طرف. دس از واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ہم یہ لرننگ اپنے بچوں کی بتا رہے ہیں. اور آپ یقین کیجئے یہ اتنا آسان نہیں تھا. جس طرح 2 شخصیات بیٹھی ہیں، یہ مثالیں ہیں کہ ہم نے بڑا جرنی کیا ہے 3D اینیمیشن کے حوالے سے، اور جرنی میں ہمیں بڑی مشکلات بھی آئی ہیں. وہ مشکلات تھوڑی سی فخر صاحب شیئر میں کرتے ہیں صرف ہمارے تھوڑا ساتھ. سا نظامی صاحب ایڈ کر دوں. یہ تو بات ہو گئی نا کہ بچے ہمارے بسم اللہ سیکھ رہے ہیں، اعوذ باللہ سیکھ رہے ہیں، دعائیں سیکھ رہے ہیں، بڑوں کا احترام سیکھ رہے ہیں. یہ کس بڑے سکیل پر ہو رہا ہے؟ ابھی ہم نے آغاز ہی کیا الحمدللہ. لیکن ہم نے جب رپورٹ دیکھی ہے تو 75 کروڑ ویوز تھے ہمارے بچوں کے چینل کے. نیا چینل ہے، ابھی اور آگے بڑھے گا. تو 75 کروڑ یا تو بچے یا 75 کروڑ دفعہ بچوں نے ہم سے یہ سیکھ لیا. یہ میں کہتا ہوں کوئی اور ادارہ، وہ ہمارا اسکول ہو، وہ ہمارا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، وہ ہمارا اپنا کوئی دینی ادارہ ہو یا دوسرا ہو، سب کی اہمیت اپنی جگہ. لیکن اتنے بڑے سکیل پر کیا بچوں تک اتنا بڑا میسج پہنچ سکتا تھا؟ میں چاہوں گا اس کو بھی کلیئر کر دیجئے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی کویسچن آ جائے گا اتنی تو پاکستان کی آبادی نہیں ہے. ہم صرف پاکستان میں نہیں دیکھے جا رہے. اینڈ وی آر ریپیٹڈلی واچنگ بائی ڈفرنٹ کنٹریز، ڈفرنٹ فیملیز، ڈفرنٹ کڈس. ایسے ہی ہے سر، فرمائیے گا اسی طرح سے. اور پھر بچے بار بار دیکھتے ہیں، اس سے ویوز بڑھتے ہیں، اس سے ویوز بڑھتے ہیں. ٹھیک. ایک صرف اور ایڈ کر دوں. ہم یہ جو شروع کیا ہم نے کارٹون اینیمیشن، ہم نے کہا کہ یار ہماری نا فیملی، صلہ رحمی، آپس میں مل کے رہنا، یہ ختم کر دی انہوں نے. ان کی تو ہو گئی تھی، دوسرے کلچر جو ہیں ان کی فیملی کا یونٹ ٹوٹ گیا ہے، ان کے رشتے ختم ہو گئے. اب ہم نظر پہ ہیں، ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں. بلکہ وہ اس طرف واپس آنا چاہ رہے ہیں، اس فیملی سیٹ اپ کی طرف جو اسلام کا، دین اسلام کا کلچر، اس طرف آنا چاہ رہے ہیں. دین فطرت پہ آنا پڑتا ہے. چنانچہ مجھے کسی دوست کوئی بتا رہا تھا، کوئی پرانی بات ہے کہ گجرانوالا میں کوئی فلم لگی، اس میں شاید اس کا نام اس نے مجھے بتایا کہ دادا بدماش. دادا بدماش، اس میں ایک دادے کے کریکٹر کو ایک بدماش کی شکل میں دکھایا گیا، فلم میں دکھایا گیا. بچوں نے دیکھا، اتنا اثر لیا، بچوں نے گھر آ کے چھوٹے بچے دادا کو قتل کر دیا کہ یہ بدماش ہے، یہ ہماری خوشیوں کا قاتل ہے، یہ تو بہت نیگیٹو کریکٹر ہمارے گھر میں قتل کر دیا. اب آپ کے کارٹون کڈز میں دادا کیا کر رہے ہیں؟ تربیت کر رہے ہیں، بچوں سے محبت. تو فیملی کو جوڑ رہے ہیں، ہم اپنی ویلیوز کو ایڈ کر رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں ہم کیا ہے. تو یہ صلہ رحمی کا کام یہ بھی یہاں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی فخر صاحب سے بھی بات کرنی ہے، گفتگو بڑی دلچسپ ہے، دل نہیں کر رہا وقفہ لینے کو، لیکن معاملات ہیں ہمارے وقفے والے. ملتے ایک بریک کے بعد. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما، ساعت رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. گفتگو جاری تھی، ایک وقفہ لیا، لیکن یہاں پہ وقفہ نہیں ہوا، گفتگو یہاں بھی جاری تھی. فخر صاحب بڑا مشکل تھا اور پھر ہمیں ہرڈلز بھی آئیں. ان 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک تو ہم نے جو جرنی کیا وہ ہم نے کس طرح سکسیسفل بنایا، ایک تو یہ چیز. دوسرا ود ان ایئر، 1 سال میں 7 ایپیسوڈ. ہم سلو ہیں یا کچھ ہمارے معاملات ایسے ہیں، ہے کیا معاملہ کیا ہے؟ نظامی صاحب یہ جو پروجیکٹ تھا، ہمیں بھی ظاہر بات اندازہ تھا اس بات کا کہ یہ ذرا مہنگا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے ظاہر بات ہے بڑے زیادہ بجٹ چاہیے ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے نا جو لوگ ہوتے ہیں جو اس کو تیار کرنے والے پروفیشنل ہوتے ہیں، بڑے اسپیسیفک اور بڑے ہائیلی اسکلفل لوگ ہوتے ہیں اور بڑے ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں. اچھا، اب ایک تو سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ ان کو تلاش کیا جائے کہ وہ لوگ جو کہاں موجود ہیں. پھر دوسری بات وہ ہمارے اب کا مائنڈ سیٹ کے بھی ہوں اور ان کو اندازہ ہو کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کی کیا فیل ہے، اور وہ جو ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ ہمارے ساتھ جیل ہوں، ہمارے ساتھ ان لائن ہوں، تاکہ ہم اس بات کو. اچھا، ایک تو یہ مسئلہ، اور آف کورس اس کے لیے ٹیکنیکل ریسورس کے اس کے لیے ہمیں سسٹم چاہیے، اس کے لیے جو ہے سارا کچھ چاہیے. اچھا، جب وہ سب کچھ یعنی ایک حد تک ارینج ہو گیا،
اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اوپر ہر مہینے خرچ آنا ہے، اور اس کے ذرا ٹیم موجود ہے، اس کے بعد اب سامان بھی آ گیا ہے، اب ظاہر بات اس ٹیم نے کام بھی کرنا ہے۔ اب جب ٹیم نے کام شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو اس کی انوائرمنٹس بنانی ہیں، اس کے کریکٹرز بنانے ہیں، ان کے کریکٹرز بنانے میں بہت ٹائم لگا۔ آپ یہ سمجھیے کہ ہمیں اب کہہ لیں کہ 7 مہینے میں ہمارا پہلا ایپیسوڈ آیا۔ جولائی 2024 میں ہم لوگ اس قابل ہوئے کہ ہم اپنا پہلا ایپیسوڈ لے کے آ سکیں، اور آپ یہ اندازہ لگا کہ 7 مہینے اس ایک پہلے ایپیسوڈ پہ کام ہوتا رہا، اس کے انوائرمنٹس، اس کے کریکٹرز، اس کی جو اینیمیشن، اس کے بہت سارے جو مراحل تھے، اس کے لیے جو ہے ظاہر بات تو 7 ماہ بعد ایک ایپیسوڈ آیا، اور ہماری یعنی اس کے بعد ہے کہ ہم ہر مہینے ایک ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہماری وہ پیس برقرار ہوئی، لیکن ڈیمانڈ یہ تھی، اور بچوں کی طرف سے اور والدین کی طرف سے اتنے میسیجز آتے ہیں اور اتنے ہمیں فیڈ بیک آتی ہے کہ یہ ہر ہفتے آنا چاہیے، بلکہ ہر روز کی بات بھی کرتے ہیں، بلکہ ہر روز کی بات بھی لوگ کرتے ہیں کہ یہ ہر ہفتے آنا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ایپیسوڈ کو جب بچہ ایک پورا مہینہ دیکھے گا تو ظاہر بات ہے اس کے لیے تو مجھے فریش ایپیسوڈ چاہیے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کو کم از کم ہم ایک ہفتے بعد ضرور لے کر آئیں، لیکن اس کے مسئلہ پھر وہی ہے وسائل کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان تک اپنا یہ والا مدعا بھی رکھیں کہ، اور یقیناً ابھی جیسے بات کی یوسف سراج صاحب نے کہ اس کی کیا افادیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ہمارے بچوں کے ذہن اغوا ہو رہے ہیں، ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ آپ کے خراب ہو رہی ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، ان کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہے، نسل نو کی تربیت ہے، فیوچر سیونگ ہے، ان کے دینی اذکار، دین کو سمجھنے کے حوالے سے جو باتیں، اور ہمارے جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دے رکھے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، جب ان کے ذمے ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس پروجیکٹ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں، اور ہم سے یہ کہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ ایک ایپیسوڈ کا کیا کاسٹ ہے، ہم آپ کو وہ کاسٹ دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایک ایپیسوڈ ہے اس کی کاسٹ جو ہے 15 سے 20 لاکھ روپے ہے۔ 15 سے 20 لاکھ روپے میں ہمارا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، تقریباً 8 سے 10 منٹ کا، اور اس کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو اس کے سٹینڈرڈز ہیں اس کو مینٹین کیا جائے۔ اب یہ اگر کوئی اصحاب خیر ایسے ہیں جو ہم سے یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے 4 ایپیسوڈ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ 2 ایپیسوڈ سپانسر کرتے ہیں، ہم 1 ایپیسوڈ سپانسر کرتے ہیں، تو اگر کوئی ایسے لوگ آگے آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ جو ہے یہ بڑی آپ کا تیزی سے اس کی سکسیس پہ، اس کی کامیابی پہ، اس کے امپیکٹ پہ، اس کے ایفیکٹ پہ تو ہمیں کوئی اب شک و شبہ نہیں رہا ہے۔ فخر صاحب اس کا مطلب ہے کہ جس طرح آپ نے کہا 4 ایپیسوڈ، 2 ایپیسوڈ، ایون 1 ایپیسوڈ، اگر آپ ایک ایپیسوڈ میں کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ پورشنز بھی کرنا چاہتے ہیں، وارملی ویلکم، آپ آئیے۔ اور یہ تربیت، اچھا ایک چیز اور بھی تو ہے جو آپ ابھی کہنا بھول گئے، یہاں پہ بریک میں آپ کہہ رہے تھے آپ اپنے بچوں کو گفٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ تو اپنے بچوں کے لیے ہے نظامی صاحب، اصل میں نا اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دینی تعلیم یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، اور ایک حدیث ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ دوسرے کے لیے دعا کریں، وہ موجود نہیں ہے آپ اس کے لیے دعا کریں تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دے گا۔ اگر ہمیں ہے نا مسئلہ، ہم نے دیکھا کراچی میں دیکھا ہے نا کتنا بڑا منشیات کا گروہ مافیا پکڑا گیا، وہ مصطفیٰ قتل ہوا، کس طرح یہ سارا۔ اچھا اگر ہم چاہتے ہیں، یہ ایلیٹ کلاس ہے ہماری نا، دیکھیں یہ آزادی میں جاتے جاتے اب اپنی اولادیں کھو رہی ہے، اب پریشان ہے بیچارے، تو اگر ان نسلوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے تو ہم کوئی صدقہ نکالیں، ہم دوسروں کے بچوں کے لیے اس طرح کا کام کریں، ہم دوسروں کے بچوں کے لیے ایپیسوڈ بنائیں، ان کے لیے ان کو دین سکھائیں، ان کے لیے اقدار سکھائیں، کل بوڑھے ہونا ہے، دادا بننا ہے، یہ ہمارے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے۔ سر جیسے آپ فرما رہے ہیں اپنے ہی بچوں کا سوچ کے ان کو گفٹ کریں، اپنے بچوں کے لیے بنا لیں، اللہ بھی راضی ہے، یہ نسل بھی بچے گی، دین بھی بچے گا، ملک بھی قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے لیں جی، یہ تو ایک پورشن تھا، اور آپ دیکھیے کہ ابھی ایک پورشن ہم سے کمپلیٹ نہیں ہو پایا، میں تھوڑا جمپ کر رہا ہوں، تو نشریات میں ہم اتنے پورشنز ہیں جن کو کور کرنا ہے تو وہ مشکل ہوگا۔ فخر صاحب جہاں پہ ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں، آگے مزید بھی ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کی، خواتین ایک بڑی تعداد ہماری اس جتنی بھی آبادی ہے اس کا کم از کم 60%، اب تو بلکہ اس سے بھی کراس کریں، ان کے لیے بھی پروگرامز ہم نے شروع کیے ہیں، وہ کون کون سے پروگرامز ہیں وہ بتائیے گا۔ نعیم صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا یہاں پہ یہ بات مینشن کرنا کہ ہمارا جو دینی طبقہ ہوتا ہے عام طور پر اس حوالے سے تھوڑا سا محتاط ہوتا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ ٹی وی پر لے کر آنا، یا ان کو جو ہے ٹی وی پہ آ کے جو ہے وہ مخاطب ہونا خواتین کے ساتھ، اس کے بارے میں تھوڑا سا یعنی یہ رہتا ہے۔ اب کہ میں یہ بتاؤں کہ 2003-04 میں جب ہم یونیورسٹی پڑھتے تھے تو اس وقت ہمیں بھی یہ اشکالات تھے کہ کیا ٹی وی کا استعمال جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے، ٹی وی پر آ کر جو دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا،
اور خواتین کے لیے یہ تو بہت انتہائی مشکل تھا کہ خواتین جو ہے وہ ٹی وی اسکرین پر آئیں اور آ کے جو ہے وہ دین کی بات کریں اور لوگوں کو دین سکھائیں. تو ایک بہت مشکل مسئلہ یہ تھا کہ خواتین کو اس بارے میں آمادہ کرنا اور قائل کرنا کہ وہ ٹی وی اسکرین پر آئیں اور آ کے جو ہے ناظرین کو آمادہ کرنا کہ ان کو برداشت کر لیں. یہ برین سٹارمنگ والی بات ہے, یہ تربیت. لیکن آپ ناظرین دیکھیں آج بھی یہ 2025 میں بھی ایسے ہمارے کچھ دینی چینلز ہیں جو آج بھی خواتین کو جو ہے وہ اپنی ٹی وی اسکرین کے اوپر نہیں لا سکے. یعنی وہ ابھی کنونس نہیں ہوئے یا ان کی مینجمنٹ یا وہ ان کی پالیسی نہیں بن سکی کہ ہم اس پہ خواتین کو لے کر, یا وہ اتنا سینسیٹیو سمجھتے ہیں اس کو چھیڑ نہیں پائے. الحمدللہ پیغام ٹی وی نے اس کے بارے میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا, اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور پھر اس بات کا ڈیسیژن لیا کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی جو خواتین ہیں ان کی اب جیسے ہم بات کریں بچوں کے لیے تو خواتین کی تربیت, آپ نے کہا کہ یہ اس کا اتنا بڑا پروپورشن ہے ہماری آبادی کے اندر, تو ہم ان کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے. ہم نے اس ماں کی تربیت, اس بیٹی کی تربیت کرنی ہے, اس بچی کی تربیت جو کل کو اپنا گھر نیا جا. اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم خواتین کے پروگرام شروع کریں اور الحمدللہ پیغام ٹی وی بالکل اپنے آغاز سے بالکل شروع سے ایسی خواتین اسکالر کو متعارف کروایا کہ وہ اسکرین پر آئیں اور جو ہے خواتین کی جو ہے وہ رہنمائی کریں. آج بھی میں ابھی آپ کے سامنے شیئر بھی کرتا ہوں, ہمارے ہاں ایک پروگرام ہوتا ہے مارننگ شو, بلیس فرائیڈے مارننگ. جی بالکل فیمس ہے بڑا ہمارا, ہمارا جو ہے استاد نکہت ہاشمی صاحبہ جو ہے اس کی مہمان ہوتی ہیں. اچھا وہ ہم نے ہر جمعے کو 10 سے 12 بجے سے اس لیے رکھا کہ خواتین جو ہے وہ چونکہ ان کو جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ جمعے والے دن اسکرین کے سامنے بیٹھ کے جو ہے. اور ناظرین صاحب میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین کے پاس پیغام ٹی وی سے پہلے یا تو فلمیں تھیں یا ڈرامے تھے یا کوئی ایسے پروگرام تھے ٹی وی کے لیے کہ جو ان کے اخلاق کو تو کیا سنوارتے بلکہ ان کے اخلاق کی جو ہے وہ اب کے بربادی کا ذریعہ بن رہے تھے. الحمدللہ جب پیغام ٹی وی نے اس بات کو شروع کیا اور اب ہمیں جو فیڈ بیکس آتی ہیں اور ہمیں یہ لوگ ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں کہ پیغام ٹی وی سے ہم نے جو ہے وہ قرآن سیکھا ہے, ہم نے اس سے جو ہے نا وہ ہم نے اس سے دعائیں سیکھی ہیں, ہم نے اس سے جو ہے وہ اپنے یعنی ایسی کمال کی ہمارے پاس چیزیں آتی, فیڈ بیک آتی ہے, تو ایمان ہمارا بھی بڑھتا ہے اس بات سے. فاخر صاحب بہت سے لوگ کہتے ہیں اس بات کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین ہمیں اتنی سہولت دیتا ہے اور یہ ہمارے لیے اتنی آسانی ہو گئی ہے یہ پروگرام دیکھ کے, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے. جیسا پوڈ کاسٹ بھی کرتے تو آپ بھی ہیں اور پوڈ کاسٹ میں ویمن پوڈ کاسٹ بھی ہے, ایک انسپریشن ہے اس میں بڑی زبردست. یہ دونوں میں اپنے معزز بھائیوں سے یہ بات کروں گا کہ اس میں ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ریوائیو کیا ہے اصل کی طرف, اپنی آخرت کی طرف, جو میری طرح کسی اور دنیا کے مسافر تھے لیکن ادھر آئے. انسپریشن ہے, وہ موٹیویشن ہے. تو یہ بھی ہمارے ویمن پروگرام میں ایک بڑا اہم مسئلہ تھا ہمارا. خواتین کے نا کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں, ان کی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شاید ہم وہ مطلب اس کا اظہار بھی نہیں کر پاتی, لیکن اس کے لیے وہ یعنی اس کے اندر بیچاری پریشان رہتی ہیں, کسی سے پوچھ بھی نہیں پاتی, کچھ حیا مانے ہوتی ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ ان خواتین کے ان مسائل کا حل ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو دے دیا جائے, ان کے گھر کے اندر ان کی جو رہنمائی کر دی جائے. الحمدللہ اس کے لیے ہم نے خواتین کے شرعی مسائل کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا. جی آپا رضیہ مدنی صاحبہ ماشاءاللہ بہت ہی سکھا خاتون عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ وہ ان کے مسائل کا جو ہے نا وہ حل پیش کرتی ہیں. تو خواتین کے اس حوالے سے ہمیں اتنا زبردست فیڈ بیک آیا کہ یہ وہ باتیں جو ہم اپنے گھر کے اندر نہیں پوچھ پا رہے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم یہ بات کس سے پوچھیں گے. دیکھیے لرننگ ہے نا, ہم اس پروسیس کا بھی حصہ بنے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جی پلیز تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے 2 بچے ہوں, ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو, اور آپ کے پاس تعلیم دلوانے کے صرف ایک بچے کے پیسے ہوں تو آپ کو بچی کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے, چونکہ بچی کی تعلیم کا مطلب ہے ایک آئندہ نسل کی تعلیم اور اس کی تربیت. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یعنی مساجد میں بھی خواتین کو جانے کی اس طرح اجازت نہیں ملتی یا اس طرح اہتمام نہیں ہے, ان کے دینی ادارے بڑے کم ہیں. تو یہ جو اب 60% آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ موسٹ آف دا جو ہمارا ایک سیگمنٹ تھا سوسائٹی کا, یہ اگنور تھا اور یہ تعلیم سے دور تھا. اب ان کے ادارے بھی بڑے کام ہیں, پھر بیچاریوں کو باہر جانا مشکل بھی ہوتا ہے نا, ایک ظاہر ہے. تو لیکن پیغام ٹی وی کی صورت میں کیا ہوا کہ ایک ایسا مستند مدرسہ کھل گیا جس کے لیے کسی بچی کو باہر نہیں بھی جا سکتی, کوئی مسئلہ نہیں, گھر میں بیٹھے گی, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, گھر میں بیٹھے گی اور اسکالر اس کو وہاں تعلیم دیں گے اور قابل اعتماد تعلیم دیں گے. اتنا بڑا مدرسہ خواتین کی تعلیم کا مجھے نہیں لگتا کہ اس پلیٹ فارم کے علاوہ کہیں اور سوچا بھی جا سکتا. الحمدللہ پچھلے دنوں ایک جگہ جانا ہوا بھائی, ہوا یہ کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا جب وقت آیا
اور نماز کے بعد کچھ دیر سٹنگ تھی. آپ یقین کیجئے یوسف صاحب, میں آئی واز امیزڈ, مجھے بڑی اچھی ایک حیرانگی والی سچویشن بنی کہ جتنے مرد حضرات تھے اس سے کئی گنا زیادہ خواتین تھی جو مسجد میں آئی ہوئی تھی نماز کے لیے, بیٹھنے کے لیے, سننے کے لیے. تو یہ دین سے جڑنے کا یہی ایک فائدہ ہے کہ آپ کی فیملیز, آپ کی گھر کی خواتین وہ اس طرف آتی ہیں, آنے والی نسل اس طرف آتی ہے. میں آپ کو بڑے مزے کے چند کمنٹس بتاؤں. یہاں پہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پیغام ٹیلی ویژن کو بہت ساری برکتوں سے نوازے, اور جو اس میں محنت کرتے ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, آمین. نہیں, اس میں سب شامل ہے, یہ سب کا چینل ہے, کمنٹ کرنے والے, دیکھنے والوں کا بھی چینل شامل ہے. بالکل آپ کا چینل. جی بالکل. الیاس ملک لکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے, آپ کی کوششیں ضرور رنگ لائیں گی انشاءاللہ. آپ لوگ ایپیسوڈ لانے کی کوشش کرتے رہیے. جی بالکل, وی آر آن اٹ. ہم اسی لیے تو بیٹھ کے سیشن بھی کر رہے ہیں. اور آگے لکھتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, پیغام ٹیلی ویژن ہمارے لیے ایک تحفہ بن کر آیا ہے. الحمدللہ. جب ایسے کمنٹس آتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ زندگی اپنے اصل مقصد کی طرف ہی جا رہی ہے, جو اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا. اچھا سر, یہ خواتین کی بات ہو گئی, بچوں کی بات ہو گئی, یوتھ, ہمارے ینگسٹرز, پیغام ٹیلی ویژن ان کے لیے بڑی اچھی ورک شاپس کر رہا ہے, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, پروگرامز کر رہے ہیں, ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. یہ والا پورشن یوسف صاحب میں چاہوں گا آپ بتائیے کہ ہمارا یہ والا جو سیگمنٹ ہے ادھر بھی ہم ماشاءاللہ مضبوط ہے. اصل میں نظامی صاحب پیغام ٹی وی نے نا دعوت کا وہ طریقہ دنیا کو دکھایا ہے, بتایا ہے جو نبوی طریقہ ہے. جی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بھی تعلیم دے رہے ہیں, بازار میں جا کے تاجروں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں, آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کے پورے معاشرے کو بھی تعلیم دے رہے ہیں. وہاں بازار لگتے تھے نظامی صاحب جو جاہلیت کے ایام کے بازار تھے, اور ان میں کوئی اخلاقی چیزیں نہیں ہوتی تھی. خواتین کے بارے میں اشعار پڑھے جا رہے ہیں اس طرح کے. لیکن تبلیغ کا فریضہ ایسا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جیسے جن کے بارے میں آتا ہے کہ کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, وہاں بھی جاتے تھے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مسجد بنا لیں, بنانی ہے, یہ ضروری ہے, یہ مرکز ہے دین کا مسجد. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں لاؤڈ سپیکر سے جہاں تک پہنچے گی اور جو آ گیا, باقی لوگوں تک کس نے جانا ہے. یہ تو سنت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. تو پیغام ٹی وی الحمدللہ جہاں بچوں کے لیے, جہاں خواتین کے لیے, پھر یہ یوتھ تو ہے ہی الحمدللہ. اس وقت اگر ہم دیکھیں, ہم بہت بلیسڈ کنٹری اس اعتبار سے بھی ہیں کہ جاپان ہو, چین ہو, وہاں پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ چائنا میں پابندی لگا دی ہے کمپنی نے کہ اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو شادی نہیں کرتا, یا متعلقہ ہے شادی نہیں کرتا, ہم اس کو نکال دیں گے. جاپان میں سکول بند پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ایجڈ لوگ ہیں, بچے نہیں ہیں ان کے. تو ہم تو وہ بلیسڈ لوگ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ دنیا میں یوتھ رکھنے والے ممالک میں پاکستان میں. تو کیا ہم انہیں ضائع کر دیں؟ ان کو تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں. یہ جو مصطفیٰ کراچی میں قتل ہوا, اس کی والدہ کا میں انٹرویو سن رہا تھا, تو وہ بیچاری, آپ دیکھیں جس ماں کا جوان بیٹا چلا گیا اور اس تشدد کے انداز میں چلا گیا, کیا پیتی ہے. لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی وہ جوانی کی مستی تو اس میں تھی لیکن بڑا اچھا تھا. یہ تو جوانی کی مستی ہے بھائی, اس کو بھی تو ایڈریس کرنا کہ نہیں کرنا. اس کو کس نے سکھانا ہے, کس نے سمجھانا ہے. تو پیغام ٹی وی ذمہ داری سمجھتا ہے, اور ذمہ داری لیتا ہے اپنی یوتھ کی بھی, جیسے بچوں کی لیتا ہے, جیسے خواتین کی لیتا ہے, جیسے تاجروں کی لیتا ہے. ٹھیک ہے, میں روک رہا ہوں یوسف صاحب کو, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اصل میں گفتگو ایسی کہ کس موڑ پہ آگے اس کو روکے وہ سمجھ میں نہیں آتا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے اور یوتھ کی بات ہو رہی ہے. اس کو ہم دوبارہ جوائن کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مہینہ عالیشان. یوسف سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فخر الاسلام صاحب موجود ہیں, اور ایک اور شخصیت, بڑی پیاری شخصیت, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. تعارف کرواتے ہیں ان کو. مفتی نعمان فاروقی صاحب اسکالر ہیں, مصنف ہیں, ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. ماشاءاللہ بڑی آپ کی یہ تو ہمت ہے کہ صبح میں بھی نظر آ رہے ہیں, شام والے سیشن میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ پیغام سے ڈیووشن ہے, دین سے ڈیووشن ہے, یا اپنے کام سے ڈیووشن ہے, یہ ہے کیا؟ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کا روزگار اور مشن وہ ایک ہی کر دے. ماشاءاللہ. ہمارا مشن, ہماری زندگی وہ دعوت دین کے لیے ہے اور لوگوں کی فلاح اور صلاح کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع فراہم کر دیے کہ وہ جو ایک آواز تھی وہ کئی ضرب کھاتی کھاتی کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اللہ کا شکر ہے. تو اس وجہ سے ہم بھی پھر ہمیں جیسے کہا جاتا ہے ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ آپ کا ذوق و شوق بھی یہ ہے, جی جی الحمدللہ, روزگار بھی یہ ہے,
اور آپ چاہتے ہیں کہ کرنا بھی یہی. جی جی انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ یہ ہم کوئی اتفاقی طور پہ اس فیلڈ میں نہیں آئے، ہم منتخب کر کے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع اللہ تعالیٰ قبول کر لے. آپ کو پتہ ہے آپ کی ایبسنس میں ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، پھر نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے، اور یہ ہمارے پاس عملی نمونہ آ گیا نعمان فاروقی صاحب کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان بچوں، جب بچے تھے نعمان فاروقی صاحب تو کیسی تربیت ہوئی ہوگی دین کے حوالے سے، نوجوانی کا ٹائم انہوں نے کیسے گزارا، اور اب اپنی پروفیشنل، اپنی جو اصل زندگی ہے جس میں ان کا روزگار بھی ہے اور آخرت کی تیاری بھی ہے، یہ ساری چیزیں دین سے منسلک ہو گئیں. یہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. سو از دا لکی ون. اچھا فخر صاحب دیکھیں، آپ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی تو وہ ایک ہمارے سامنے عملی نمونہ بھی آ گیا ہے. اچھا جہاں پہ ہم دوسرے پروگرامز کا ذکر کریں خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، پیغام فتویٰ کاؤنسل یہ بھی ہماری اچیومنٹ میں سے ماشاءاللہ ہمارا ایک مائل سٹون ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کی ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا ایک کام ہے. اس کے بارے میں بھی بتائیے. جی یہاں مفتی نعمان فاروقی صاحب موجود ہیں تو یہ تو زیادہ بتائیں گے کہ وہ اصل ٹیکنیکل چیزیں کیا ہیں. میں اس کی وہ جو ہم جب اس کا آغاز کر رہے تھے، جب سوچ رہے تھے اس کے بارے میں، اس کا ذکر کر دیتا ہوں. ہم یہ سمجھ رہے تھے، یعنی پیغام ٹی وی کی ٹیم جب بیٹھتی ہے ہماری پلاننگ کے لیے، تو ایک چیز سامنے آئی کہ لوگوں کو اپنے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے یا دینی رہنمائی کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے. جانا، کسی کے پاس چل کر جانا، پھر وہ سکہ ہے نہیں ہے، وہ مستند ہے نہیں ہے، کتاب و سنت کے مطابق رہنمائی ملے گی نہیں ملے گی، یہ بہرحال ایک مشکل تو تھی. اور جس طرح باقی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہم لوگ ڈپینڈنٹ کہہ لیجیے ہو گئے ہیں، یا آسانی سہولت ہو گئی ہے کہ یہ جو گیجٹ ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فون کی شکل میں ہے، یہ ہماری جو ہے تعلیم بھی کر رہا ہوتا ہے، تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہمیں بھی ایک ایسا یعنی پروگرام شروع کرنا چاہیے، یا ہمیں ایک ایسا سلسلہ شروع کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ان کی رہنمائی جو ہے وہ ان کے آپ کا ڈور اسٹیپ پہ دی جائے. اب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا پروگرام جو تھا صبح وطن، جی، اس کے اندر ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آپ کا سوال. جی، تو اس میں آپ جو ہیں وہ یہاں پہ مفتی اجمل بھٹی صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ جو ہے وہ سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جب ہمیں یہ پتا کہ جی کالز بہت زیادہ ہیں، 45 منٹ کا سیگمنٹ ہے، تو وہ تو لوگوں کے سوال ابھی باقی ہیں، پروگرام کے اندر پورے نہیں ہو رہے. پھر ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا، فتویٰ آن کرنٹ ایشوز. ٹھیک. رات کو ہم ہر سوموار اور جمعرات کو رات کو 8 سے 9 لائیو ہوتا ہے. اس میں مفتی نعمان فاروقی صاحب اور ہمارے مفتی عبدالولی خان صاحب حافظہ اللہ جو ہیں وہ دونوں اس کے مستقل مہمان ہیں. ٹھیک. اچھا، وہ بھی ایک رہنمائی کا سلسلہ تھا. پھر ایک تیسرا سلسلہ جو بہت عرصے سے جاری تھا، وہ تھا ہمارا شرعی رہنمائی کے لیے واٹس ایپ نمبر، کہ اگر کبھی آپ کسی لائیو پروگرام میں اپنا سوال کا جواب نہیں لے سکے تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں اپنا آڈیو میسج یا اپنا ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ اس کو بھیج دیتے ہیں. جی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ اپنا سوال پوچھتے ہیں، اور وہ نمبر بھی مفتی نعمان فاروقی صاحب کے پاس ہی ہوتا ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، ان کے جوابات دیتے ہیں، یعنی ادر دین پروگرامز. اور اس میں خاص بات یہ کہ آپ کے پروگرام میں یا ہمارے فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے پروگرام میں جو سوالات آپ پوچھتے ہیں، آپ کے پاس جو پیپر پہ لکھے ہوئے سوالات آتے ہیں، وہ بھی مفتی نعمان فاروقی صاحب کے وہ سوالات ہوتے ہیں جو ان کو اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر موصول ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں، جب مفتی صاحب آ گئے ہیں تو پھر مفتی صاحب کو ہم خاموش نہیں بیٹھنے دیں گے، ہم فائدہ اٹھائیں گے نا جی ان کا. اب رمضان کی فضیلت کے حوالے سے یہ آپ سے بات کر لیتے ہیں. اکثر سوال کیے جا رہے ہیں اور ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں اس طرح کے کوسچنز آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے فیس بک پیج پہ بھی، ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی، کہ ہمیں رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بھی بتائیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ رکھ لینا یا 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، یہ بیان کیجیے گا. جی، یہ رمضان المبارک جو ہے یہ خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کی رحمتوں کا ایک مظہر ہے اس دنیا کے اندر. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے، اس کو یہ فضیلت اور جو اس کو اعزاز ملا، وہ نزول قرآن ہے. کیونکہ رمضان المبارک میں جو سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں بیان کیا ہے، وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہ رمضان کی جو یہ ساری شان تم دیکھ رہے ہو نا اپنی نگاہوں سے، ان احساسات، ان عنایات کو جو اترتا دیکھ رہے ہو، رحمتوں برکتوں کا جو نظارہ کر رہے ہو اپنی آنکھوں سے، تو اس کے پیچھے بات کیا ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک قرآن کے بغیر وہ نہیں ہے. ویسے تو انسان کی زندگی بھی نہیں ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، گر تمہیں خائی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. یعنی اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو نا تو قرآن کے بغیر تم نہیں بن سکتے.
تو میں کہوں گا کہ رمضان قرآن کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے تعارف ہی جو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس میں بڑی جامعیت ہوتی ہے۔ ایک ہی یعنی تعارف ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو قدر والی رات بنا دیا، بابرکت رات اس کو قرار دیا، اور اس مہینے پہ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے اہم کام جو روزے کے بعد، یعنی رمضان میں روزے کے بعد سب سے اہم کام قرآن مجید سے اپنا ناطہ اور تعلق جوڑنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو یقین کیجئے کہ فضیلت تو اتنی ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی روزے رکھتا ہے، روزہ رکھا جس نے اور ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، وہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ ہے، لیکن کب ہے کہ جب وہ کبیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچا کے رکھے گا۔ تو کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے سمجھے اس رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کم فضیلت ہے۔ اور اچھا، اسی وجہ سے دیکھیے بخشش کو عام کیا گیا، اور رمضان المبارک میں خصوصاً اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تھے تو آپ نے آمین کہی، پھر آمین کہی، پھر کہی، اور پھر جب صحابہ نے عرض کی کہ آپ نے خلاف معمول ایک کام کیا ہے، اس کا مقصد ہمیں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی۔ ان میں سے ایک وہ شخص تھا جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو پائے، یعنی اس کو نہ بخش دیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا اور اہم مہینہ ہے، فضیلت کے اعتبار سے، بخشش کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، اور روحانی بڑھوتری اور اضافے کے اعتبار سے بہت شاندار مہینہ ہے۔ نعمان صاحب، اس میں تو سوری میں آپ کی بات چک رہا ہوں، ایک چیز سمجھنے کی اور بھی ہے، وہ یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بخشش ہوتی ہے، لے لو بخشش، کوشش کر لو، اب یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کتنی محنت کر لیتے ہو۔ تو بڑا واضح جواب ہے اس میں تو یہ۔ تو وہ حدیث سے پھر آ گیا نا، آپ نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو میں نے کہا آمین۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے رحمت سے دور کر دے۔ کیوں؟ کہ اس شخص کا جرم یہ ہے کہ اس نے اس قدر اہم مہینے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، زندگی میں رمضان پا لیا۔ اب جیسے ہم نے زندگی میں رمضان پا لیا نا، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اب ہمیں اگر گناہوں کی بخشش کی جستجو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو پھر ہمارے ایمانی لیول کو چیک کرنا ہوگا کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، کہ ہمیں اب بھی ایسے سمجھے گولڈن آفر لگی ہوئی ہے، اور لگی کس کی طرف سے؟ اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے، اور وہ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادی اور رہائی بھی نصیب کر رہا ہے۔ اس کے باوجود کسی شخص کی توجہ اس طرف آئے ہی نہ کہ اس کے گناہ بخشے جائیں، تو پھر یہ بہت محروم شخص ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ رغم انف الرجل، کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جو زندگی میں رمضان پالے، یعنی وہ رسوا ہو، اس کی حیثیت نہ رہے، وہ ناکام ہو، نامراد ہو۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کامیابی لینی ہے تو پھر رمضان کی ان ساعتوں میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف لانا چاہیے۔ اچھا، ایک مجھے کویسچن پچھلے دنوں ابھی بار بار آ رہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور جیسے ہم داخل ہو گئے، الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے، گھر کی خواتین کو ہم افطار کے ٹائم پہ کاموں میں لگائی رکھتے ہیں کہ وہ یہ لے آؤ، وہ فلانی چیز رکھ دو، اکثر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا ہی یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم انہیں 5-7 منٹ پہلے کہیں کہ آؤ بیٹھو، تم بھی دعا میں شامل ہو جاؤ، یہ چیزیں پہلے تیار کر کے رکھ لیں، یا ان کو تھوڑا ہم سپیس دیں؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، اس بارے میں تو دیکھیے ہمارے ہاں جو کلچر ہے غالباً پتہ نہیں کیسے یہ آیا ہے کہ ہم نے ماہ صیام کو ماہ طعام بنا لیا، ماہ صیام کو ماہ طعام اور ماہ صوم کو ماہ نوم، یعنی نیند کا مہینہ اور کھانے کا مہینہ عموماً یہ بن گیا۔ یعنی جو مرد ہیں وہ سوئے رہتے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ کھانے پکاتی رہتی ہیں، اور اس طرح رمضان گزر جاتا ہے۔
مجھ سے آج سوال ہوا، جیسے بات کر رہے تھے نا آپ فتوے کی، بڑے اہم سوال بھی ہمیں نا، بڑے شاندار قسم کے سوال بھی آتے ہیں اور بڑے الجھنے اور بڑی ایسی چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ لوگ کس کنفیوژن کا شکار۔ اس خاتون نے مجھ سے یہ پوچھا اسی پیغام واٹس ایپ گروپ پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نا کئی سالوں سے ایسے کر رہی ہوں کہ میں 2-2:30 بجے سحری بناتی ہوں، کھاتی ہوں، اور اپنے گھر کے افراد کی سحری بڑے اچھے انداز سے، یعنی 2-2 3-3 چیزیں ان کے لیے رکھ کے، تو میں پھر نا اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتی ہوں۔ یہ بھی کل ہی میں نے پڑھا یہ سوال جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا وہ پھر ظاہر ہے۔ اچھا تو وہ پھر ایسے ہوا کہ اب ان کا جواب کیا، یعنی یہ کر رہی ہیں نیکی کی غرض سے، لیکن اس میں چھوٹ کیا رہا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ اب انہوں نے سحری کر لی 2:30 بجے 2 بجے، اب یہ تو سحری نہیں ہے نا، سحری کا وقت ہے جو فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ ہے آخری تہائی، رات کا آخری تہائی جب شروع ہو اس وقت وہ شروع ہوتا ہے۔ تو سحری کو جو ہے آخر تک لے جانا چاہیے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اتنی سحری کرتا تھا اس وقت میں کہ بس مجھے یہ خطرہ ہوتا تھا کہ میں نماز سے مل جاؤں گا کہ نہیں، یعنی اس قدر وہ آخر وقت تک کرتے تھے۔ تو یہ عورت جو ہے نیکی کے جذبے سے وہ پہلے کر رہی ہیں کہ مجھے ٹائم مل جائے، تو میں کہتا ہوں کہ ایسی خواتین کے لیے ان کی خدمت کرنا ہی اپنے گھر والوں کی یہی بہت بڑی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امیر حمزہ صاحب شیخو پورہ سے کال کر رہے ہیں، شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ سر میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اگر بھول جائیں تو وضو ہو جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، ابھی جواب لیتے ہیں۔ سر فرمائیے اس بارے میں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو اللہ کا نام وضو پہ نہیں لیتا تو اس کا وضو نہیں ہے۔ اس کی سند میں اگرچہ کوئی بحث بھی ہے لیکن یہ حسن درجے کی سند موجود ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ مستحب ہے، یعنی آپ لیں گے تو اچھی بات ہے۔ اگر رہ گیا کسی وجہ سے، یعنی ہوتا ہے نا انسان بھول گیا یا کوئی ایسی وجہ بن گئی، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وضو نہیں ہے۔ ہاں جب تک وہ شعور میں ہے، اس کو یاد ہے اور اس کے توجہ ہے اس طرف، تو اس کو ضرور اللہ کا نام لے کے وضو کرنا چاہیے۔ ٹھیک تو اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ٹرانسمیشن جاری ہے، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ مہینہ عالیشان صاحب موجود ہیں، فخر الاسلام صاحب موجود ہیں، مفتی نعمان فاروقی صاحب موجود ہیں۔ پیغام ٹیلی ویژن کے کام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کون کون سے ہمارے سیگمنٹس ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کس طرح سے سر انجام دی جاتی ہیں، لیکن کویسچنز بھی آپ کے آنے لگے ہیں تو ہم وہ بھی شامل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور نعمان فاروقی صاحب کے آنے کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سر ایک چیز مجھے بتائیے گا، جیسا ابھی فخر صاحب سے بات ہو رہی تھی، یوسف صاحب بھی گفتگو میں شامل تھے کہ پیغام فتویٰ کاؤنسل، اس کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ کام کیا، اس پہ کویسچنز آتے کیسے ہیں، کس طرح سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے یا جو پیغام ٹیلی ویژن کو ابھی نہیں بھی دیکھ رہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے وہ کس طرح سے کویسچن کر سکتے ہیں؟ جی اس میں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، جی وہ دیا جاتا ہے اور آن ایئر کیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، ریٹن بھی سامنے آتا ہے۔ تو اس پہ آپ نے ایک میسیج کرنا ہوتا ہے، جو بھی کوئی سوال پوچھنا چاہے، تو وہ خوابوں کی تعبیر ہو یا شرعی سوال ہو، اس کو زندگی کوئی الجھن ہے، کوئی جادو جنات اور ایسی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تنہائی کا شکار ہے، کچھ بھی ایسے نا، الحمدللہ وہ سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی ہم نے کہاں سے دیکھا، کوئی سوشل میڈیا سے کوئی دیکھتا ہے، کوئی کسی کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ بڑا اچھا چینل ہے یا اس سے آپ کو یہ فائدہ مل سکتا ہے، تو ایسے لوگ پھر سوال کرتے ہیں۔ پھر ہم ان کو دیکھیے، ہوتا ہے نا ان پہ کوئی شرائط عائد کریں، نہیں جی آپ اتنے بجے کریں، اتنے بجے نہ کریں، ایسے کریں ویسے کریں، یا اس فارم میں لکھ کے دیں، یا اتنا آپ کا لمبا نہیں ہونا چاہیے میسیج، یا وہ جیسے بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم سے جڑے ہیں اور یہ دین کے طلبگار ہیں، تو ہم خلوص ہو کے ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعمان صاحب ہم کہتے ہیں کہ آپ 24/7 میسیج کر سکتے ہیں، وہ جو نمبر ہے 0321565200، اور اس پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ جب چاہیں آپ ریٹن میں اور آڈیو میں بھیج سکتے ہیں، تو یہ وہی بات آپ فرما رہے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جواب دینے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے اپنی، یعنی ظاہر ہے وہ میسیجز کافی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا
کہ لوگ سراہ رہے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں، وہ ریکویسٹ کے انداز سے ہی وہ بات کرتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی اخلاقی ایک خوبی ہے کہ وہ اس انداز سے بات کرتے ہیں. حالانکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار تاخیر ہو رہی ہے پتہ نہیں، لیکن وہ جڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ مجھے ابھی میں جب آ رہا تھا ادھر تو مجھے ایک میسیج موصول ہوا، اگر آپ کہیں تو میں پلیز ضرور سنائیے جی، یہی تو ٹائم ہے بتانے والا. جی. وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ کثیر جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. یہ وہ ہمارے لیے دعائیں جو ہو رہی ہیں، جو ہمیں سکون کا باعث ہے نا، یقین کریں جو ہمارے اندر انرجی آتی ہے، جو ہمیں ایک روحانی طور پہ بہتری محسوس ہوتی ہے، وہ یہ دعائیں ہیں. آپ کی پوری ٹیم کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ آپ سب ایک مستند پیغام ہمارے تک پہنچاتے ہیں. دلی طور پر مطمئن ہو جانا کہ یہ ایک ایسا ادارہ جو سچ ہی پہنچاتا ہے. آپ کے چینل کی ہی خبریں میں سنتی ہوں اور آگے بیان کرتی ہوں. کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی غلط خبر نہیں، یعنی صحیح خبریں ہیں. الحمدللہ. تو اسی طرح وہ کہہ رہی ہیں. یہ تقریباً ایسے ہی اظہار ہی تقریباً ہمیں الحمدللہ ملتے ہیں. لوگوں کا یہ اعتماد جو قائم ہو جانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت عنایات. ٹھیک ہے. اچھا یوسف صاحب، ایک ہمارا اور بھی ہے جو ہم نے باقی ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم پیغام حرمین باقاعدہ نشر کرتے ہیں لائیو، پھر اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اردو میں بھی، انگلش میں بھی، پھر ہم سوشل میڈیا اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. یہ ہماری کاوش کیسی ہے؟ نظامی صاحب ہمیں تھوڑا سا رمضان کے معاملے میں حصہ ڈال لیں. جی پلیز. ابھی مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت شاندار طریقے سے ایک ہمارے ایشو کی بات کر رہے تھے. خواتین جو ہیں، چونکہ آج پہلا روزہ ہے اور اس رمضان میں کہتا ہوں کہ ہم نے بھی روزے رکھنے، مردوں نے تراویح پڑھنی ہے، لیکن جتنا اجر و ثواب ہماری ان ماؤں نے، بہنوں نے، خواتین نے لے جانا ہے وہ ہم سے زیادہ ہی ہوگا. یعنی یہ جو خدمت کرتی ہیں نا، اور بیچاری تڑپ بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں جیسے نعمان صاحب فرما رہے تھے کہ وہ 2:30 بجے اٹھ رہی ہیں، کوئی 3 بجے اٹھ رہی ہیں، اور کچن میں جا کے پھر ساری فیملی کے لیے تیاری کرنی. سو رہے ہوتے ہیں باقی سب سو رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے کام کر رہی ہوتی، کس لگن سے محبت سے چیزیں تیار کر رہی. اچھا پھر اب افطاری کے وقت دیکھ لیں، گرمی بھی ہوتی ہے کچن میں تو وہ تیاری کر رہی ہوتی ہیں سارا کچھ، روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے. تو دیکھیں جہاں روزہ عبادت ہے وہاں خدمت کرنا بھی عبادت ہے، فیملی کی خدمت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس پہ غور کریں ہماری مائیں اور بہنیں، انشاءاللہ ان کے دل شاد ہو اٹھیں گے. اور یہ جو تھوڑا سا قلق ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کہیں پیچھے تو نہیں رہ رہی، نہیں پیچھے نہیں رہ رہی، بہت آگے انشاءاللہ. نبی علیہ السلام کا ارشاد یہ ہے کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنا اگر ہو اور اس کے برابر میں کسی کا کام کے لیے اس کے ساتھ چلنا ہو تو میں ترجیح اسے دوں گا. اور میرے نزدیک مسجد نبوی میں غالباً 1 یا 2 ماہ کے الفاظ ہیں. اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں. نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے. پھر آپ وہ ذہن میں 1 مہینے کا. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جو افطار کرواتا ہے، ہم نے تو ایک ہی اس کی سمجھی ہے نا ڈائمنشن کے جو کچھ آپ کو دے دیتا ہے. میں کہتا ہوں اس میں جو سرو کر رہا ہے، جو خدمت کر رہا ہے، جو پکا رہا ہے، وہ بھی افطار میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہے تو اس کا اجر بھی ہے. تو پھر نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ ڈالتا ہے، کھلاتا پیار سے محبت سے، یا کما کے لاتا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، تو اس کا بھی اس کو اجر ہے. تو 1 لقمے کا تو اجر ہے، جو اتنا پورے گھر کے لیے ہماری مائیں بہنیں خدمتیں کر رہی ہیں تو یہ ان کے لیے بے پناہ اجر ہے. یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے. بلکہ ترکوں کے ہاں بڑی خوبصورت روایت بھی ہے، رمضان کے آخر میں نا یہ ساری خدمتیں کر رہی ہیں، سحری کی، افطاری کی، شربت بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سموسے پکوڑے بن رہے ہیں، ساری خدمتیں ہو رہی. تو مہینے رمضان گزرتا ہے تو وہ عید کے دن یا اس سے پہلے ایک برتن لے کے اپنے خامد کے پاس جاتی ہے نا، محبت کے انداز ہے. تو پھر وہ کوئی سونے کی انگوٹھی، کوئی چاندی کی انگوٹھی، اس اعتراف میں کہ رمضان میں آپ نے جو کیا ہے نا وہ بہت شاندار تھا. تو یہ اللہ کرے ہمارے ہاں بھی کچھ نہ کچھ اعتراف ہو جائے. یہ جو یوسف صاحب نے کہا نا، یہ آئیڈیا دے دیا ہے ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، بلکہ ہماری گھر کی جو خواتین ہیں اب وہ دیکھتی ہیں بڑے غور سے پروگرام. اب جیسا ٹرانسمیشن ہم اب کر رہے ہیں ٹرانسمیشن، تو ہمارے سارے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے چاہنے والے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ انہوں نے بال پھینک دی ہے، اب ہم سب کو ریڈی ہونا پڑے گا اس بارے میں. لیکن اجر سے خالی نہیں ہے، اجر سے خالی نہیں. یہ فار دا لائٹر نوٹ بات کی. لیکن ایک چیز اور بھی ہے یوسف صاحب، ہمارے یہاں بھی یہ کلچر ہے کہ جب رمضان اینڈ پہ آ رہا ہوتا ہے، ایک اچھی اماؤنٹ گفٹ کی صورت میں دی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے سروسز دی ہیں. یہ ہمارے کلچر میں موجود ہے اور آپ اس کو سیکنڈ کریں گے.
آپ نے جو کپڑے خریدنے آؤ شاپنگ کر کے لے کے دیتے ہیں, جوتے خریدنے آؤ لے کے دیتے ہیں, کوئی چیز چاہیے وہ لے کے دیتے ہیں, تو وہ سونے والا معاملہ آپ نے تھوڑا بڑھا دیا ہے, وہ آپ نے گھر جا کے خود ہی ہینڈل اعتراف کرنا بھی ہے. کافی ہے, اعتراف کر لیں کہ آپ کی خدمات تھیں اور اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے. حرمین کی بات ہم کر رہے تھے نظامی صاحب, اصل بات یہ ہے کہ حرمین میں اللہ تعالیٰ لے جائے, رمضان میں لے جائے تو کیا بات ہے. اصل میں حرمین کی خوبی یہ ہے کہ وہ سرزمین قرآن ہے. جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ رمضان تو ایک فیسٹیول ہے, یعنی یہ روزے یہ قرآن اترنے کے شکرانے کے طور پر ہم کر رہے ہیں. اصل قرآن کا نزول ہے, یہ قرآن کے نزول کی برکات پر اللہ نے ہمیں کہا کہ بھئی اتنی بڑی چیز دی ہے, اب کچھ روزہ رکھو. تو حرمین میں قرآن اترا, حرمین میں نبی علیہ السلام کے فرامین سنے, وہاں خالص دین ہے. اچھا, وہاں کے خالص دین کو اب یہ تو خوش قسمت ہیں, سعادت والے ہیں جو وہاں جا کے سنتے ہیں. تو جب ذرائع آ گئے تو اب ہر جگہ وہ خطبہ تو آ رہا ہے, تو سن رہے ہیں, ہم ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں, جس کو اب ٹی وی کہتے ہیں, کہنا چاہیے ٹیلی ویژن پرانا لفظ ہو گیا. تو لیکن وہ عربی زبان اب ہم تقدس کے طور پر سن تو لیتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے. پیغام ٹی وی نے یہ کیا الحمدللہ, ہمارے پاس بہت قابل, میں کہتا ہوں ایک ایک فرد یہاں کا نکینہ ہے. ہمارے ساتھی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, عاطف الیاس صاحب, وہ ان کی برتھ تو شاید پاکستان میں ہوئی ہے لیکن ان کی براٹ اپ سارا کا سارا وہ عربوں میں ہوا ہے. ان کی بڑی شاندار عربی ہے. تو وہ الحمدللہ حرمین کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں لائیو بیٹھتے ہیں دونوں خطبات میں. جب حرم مکہ میں خطبہ ہو رہا تھا, عاطف صاحب بیٹھے ہیں اور جو امام صاحب فرما رہے ہیں اس ریئل ٹائم میں اس کا ترجمہ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں پیغام ٹی وی کے ذریعے سے. اور اسی طرح پھر مدنی خطبے کا بھی ہوتا ہے, اور یہ اعزاز ہے, یعنی عاطف صاحب کا بھی اعزاز ہے, پیغام ٹی وی کا اعزاز ہے, اور پیغام کے ناظرین کا اعزاز ہے. یہ خدمت بھی اللہ تعالیٰ پیغام کے ذریعے سے لے رہا ہے. اس اعزاز میں حصہ فخر صاحب کا بھی ہے. فخر صاحب, آپ کے لیے میرے پاس میسج آیا ہے, سنیے گا. لکھتے ہیں رانا آفتاب ہیں, لکھتے ہیں ماشاءاللہ, happy to see this transmission again. Last year I came to know about Paygam TV by the clip of this transmission. بہترین ٹرانسمیشن, اللہ پاک جزا دے. کائنڈلی پرے فار می اینڈ مائی فیملی. جی بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے اس رمضان مبارک کی برکتوں سے اپنی خاص رحمت کا نزول کرے. آمین. اچھا سر, یہ کریڈٹ تو جاتا ہے نا, پھر آپ نے اس کو سوچا, مینجمنٹ نے سوچا کہ لائیو وہاں سے خطبہ آئے گا, ہم اس کو نشر کریں گے. اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا, فیڈ بیک کیسا رہا پیغام ٹیلی ویژن کا اس والی کاوش کا؟ یہ بھی ایک کاوش ہے ہماری. میں صرف سب سے پہلے یوسف صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پیغام حرمین, جیسے انہوں نے کہا نا کہ حرم کے خطبات اور جو حرم کی سرزمین ہے اس پہ جو بات ہو رہی ہے, جو وہاں جا کے سن رہے ہیں وہ تو فیض یاب ہو رہے ہیں. تو اس کو پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیغام ٹی وی سیٹلائٹ کے ذریعے یہ خدمت انجام دے رہا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچائے. اسی پیغام حرمین کو جب حج کا موقع ہوتا ہے, اور ماشاء اللہ وہ اتنا شاندار موقع ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے ایک عالمگیر ایونٹ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے رب کے حضور لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے جب عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو خطبہ حج جو دیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس وقت وہ بیسیکلی وہ خطبہ حج جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام ہوتا ہے. اور اس کو ہم اس طرح ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جب دیا تو ہم آج بھی اس کو اپنے لیے ایک چارٹر آف ہیومینٹی سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ایک ابدی گائیڈنس سمجھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دی تھی. تو انہی کی نیابت میں اب امام حج جو ہیں وہ ہر سال جب حج کا موقع ہوتا ہے تو وہاں پہ خطبہ حج دیتے ہیں. تو پیغام ٹی وی نے اس کو بات کو بھی اپنے لیے ایک اپنی ذمہ داری بھی سمجھا اور اپنے لیے سعادت بھی سمجھا کہ ہم اس جو خطبہ حج کا بھی لائیو ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہم پیش کریں. اچھا, پیغام ابھی جیسے یوسف بات کر رہے تھے پیغام حرمین, ابھی ہم نے اس کو ہم لائیو بھی کرتے ہیں. بہت آغاز سے ہی جب پیغام ٹی وی شروع ہوا تو خطبہ یہ جو حرم مکہ اور مدنی جو ہے اس کے خطبات کو باقاعدہ ٹرانسلیٹ کر کے ہماری ٹیم بیٹھتی تھی, ٹرانسلیٹ کرتی تھی, ٹرانسلیٹ کر کے اس کو جو ہے اس کو ڈب کر کے چلاتے تھے. اور اتھینٹک جو تھی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خطبہ حج جو ہے الحمدللہ وہ بھی پیغام ٹی وی جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اس کو لائیو جو ہے پیش کرتا ہے. جی بالکل کرتے ہیں. اس پہ ابھی ہمیں مزید بات کرنی, ایک وقفہ ہے, میں نے بھی اشارہ کیا, ذرا رک جائے فخر صاحب, ابھی ہم دوبارہ آ رہے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. اتنے پیارے الفاظ ہیں نا, سمیٹ لو برکات رمضان, کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے. لے جی, وقت تھوڑا رہ گیا ہے, ہم افطار کے بالکل قریب پہنچ گئے. معزز مہمانوں سے چند ایک جملے لینے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. یوسف سراج صاحب, ہم مختصراً جہاں پہ باقی ساری چیزوں کا ہم نے ذکر کیا, پیغام پاکستان کا ذکر کرنا میں چاہوں گا کہ ضروری ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کا پروگرام ہے اور آپ نے اس کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں بتائی ہمیں.
نظامی صاحب الحمدللہ پیغام پاکستان کی بھی بات کر لیتے ہیں ایک آدھ منٹ میں، اور پیغام رمضان کی بھی بات کر لیتے ہیں. شور. پیغام پاکستان ظاہر ایک ایسا پروگرام ہے جس میں روز مرہ یا نت نئے جو مسائل یا خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کرنٹ افیئرس کی باتیں، کرنٹ ایشوز کی باتیں، اس پر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی بہت بصیرت والے ہیں ماشاءاللہ اور بڑے صاحب ایمان ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو ان پر ہم اس تناظر میں کہ مسلمانوں کے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے تو اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں. الحمدللہ بڑا موقع کی مناسبت ہے، جو خبر آ رہی ہو تو اس پر ایک بڑی اچھی ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ اس پر کیا بات کرنی. میں پیغام رمضان کی بات کرنا چاہتا ہوں، آخری لمحات ہیں کہ آج رمضان کا آغاز ہو گیا. رمضان کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کے در کھول دیے ہیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں سے رحمت کی برکھا نہ برس رہی ہو. آپ اندازہ کیجئے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزہ رکھا پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ قلم زد فرما دیتا ہے. اور من قام رمضان، جو تراویح میں کھڑا ہو گیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. اور اگر اس میں بھی کوتاہی ہوگی، من قام لیلۃ القدر، اگر کوئی لیلۃ القدر کوئی کھڑا ہو گیا تو مطلب یہ نا ایک برکھا برس رہی، ہم نے اس قافلے میں شامل ہونا ہے. اور شامل کیسے ہونا؟ 2 اشک بہانے ہیں، تھوڑے سے ندامت کھڑے ہونا ہے. اس دل پہ خدا کی رحمت ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. ایسے بننا ہے تو اللہ کا کرم ملے گا. آمین. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضیلت سمیٹنے کی توفیق دے. سر فیو ورڈز فرام یور سائڈ. جی بات سے ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ افطار کا وقت ہے، دعا کا وقت بھی ہے، اور اس وقت تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ابھی ہم نے بات کی ہے، جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور اس کو جو ہے وہ اس امید کے ساتھ اور خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرما لے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کوششیں، ساری محنتیں اس وقت برابر ہوں گی جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم سے یہ کہے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آواز اور یہ والی جو محبت بھرا جو پیغام ہے وہ جو ہمیں بھی اور ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ سننے کو ملے. آمین آمین. اس سے پہلے کہ نعمان فاروقی صاحب میں آپ سے دعا کی درخواست کروں، چند ایک جملے آپ بھی کہیے کہ جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہمیں اس کاوش میں ہمیں مستقل مزاجی مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کوئی نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب مبلغ او عام سامع، کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس بات کی زیادہ لاج رکھتے ہیں پہنچانے والے سے. تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان دعوت کا، ان باتوں کا اثر ہمیں امید ہے کہ لوگوں پہ ہم سے بھی زیادہ ہوتا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے کاموں میں جمع کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط کر دے. جو یہ کہتا ہے اقبال کی زبان میں ایسے ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تخلیق ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جو بات آپ نے کی کہ بخشش کا سامان موجود ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دیں. جی وقت ہے بالکل قریب اور دعا کا وقت ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ پلیز دعا کروائیے. الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ ہم سب جتنے بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ جو رمضان کی خیر و برکات سے محروم ہیں ان کے ذہنوں میں رمضان کے تقدس اور رمضان کی اہمیت ان کو زندہ کر دے یا اللہ ہم سب تیرے فرما بردار بندے بن جائیں ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما گناہوں سے ہمارا دامن بچا یا اللہ انفرادی اور اجتماعی جن مشکلات کا ہم شکار ہیں جن بحرانوں میں ہم گھرے ہیں یا اللہ ان سے ہم سب کو نکال دے یا اللہ تو ہم پہ رحمت نازل فرما یا اللہ ہم پہ اتنی رحمت نازل فرما کہ لمحہ بھر بھی ایک آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی ہمیں اپنے نفسوں کے سپرد نہ کرنا اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفت عین یا اللہ پل جھپکنے کے بقدر بھی اپنی رحمت کو ہم سے دور نہ فرمانا یا اللہ یہ اٹھے ہاتھ یا اللہ یہ دعائیں یہ التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے اتروا دے یا اللہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ان کو اپنی چھت نصیب فرما دے یا اللہ جو جس بھی مشکل میں گرفتار ہیں یا اللہ جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی یہ پریشانی دور فرما دے یا اللہ پیغام ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما اور اس کے مقاصد میں ان کو اور زیادہ اخلاص اور للہیت نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ امت مسلمہ کے جو لوگ پریشانی میں ہیں جو ظلم کا شکار ہیں اہل فلسطین ہو اہل کشمیر ہو یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ ان پہ جو ظلم ہوا اور ہو رہا ہے یا اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما تو بھی ان کا حامی و ناصر ہو جا یا اللہ اس ملک کو ہر لحاظ سے استحکام نصیب فرما یا اللہ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے ایسی اس میں صلاحیت پیدا فرما دے یا اللہ تو ہم سب کو دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے یا اللہ ہم سب کو کامیاب و کامران کر دے یا اللہ دنیا کی ہر اچھی نعمت سے ہمیں نواز اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ تو کریم ہے تو رؤوف ہے تو غفار ہے یا اللہ تو ستار ہے یا اللہ تو شاکر ہے تو قدردان ہے یا اللہ ہماری ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ ہمیں وہ یقین نصیب فرما دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اللہ ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں خدمات انجام دیتی ہیں یا اللہ تو ان کا بھی حامی و ناصر ہو جا یا اللہ ان میں سے کئی کس کس حالت میں سحریاں افطاریاں بناتی ہیں یا اللہ تو ان پہ بھی ان کو صحت اور عافیت سے نواز یا اللہ ان کی یہ کوشش بھی قبول فرما لے یا اللہ ہم بھی ان کی قدر کریں یا اللہ مردوں کو بھی ایسی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم جو بھی کام کریں تیرے لیے کریں یا اللہ تو اپنے بارگاہ میں ہماری ان خدمات کو قبول فرما لے یا اللہ ہمیں پیغام ٹی وی کو مالی وسائل نصیب فرما جس کی وجہ سے جو منصوبے رکے ہیں یا ابھی منظر عام پہ نہیں آ سکے وہ بھی لا سکیں یا اللہ ہمیں وسائل مہیا فرما دے یا اللہ ہمیں وسائل مہیا فرما دے یا اللہ ہمیں دعوت کو اچھے طریقے سے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین اللہ
اس کے ساتھ ہی جی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ سر، فخر الاسلام صاحب سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، یوسف سراج صاحب سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ کا جی، آپ نے موقع دیا. پلیئر ہیونگ یو. لیں جی اس کے ساتھ ہی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن یہ ہے افطار ٹرانسمیشن برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان، برکات رمضان.